सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हैं। सवाल मुनासिब है। जय नंदन ने पूछा है, अपने कई हालिया खुतबों में आपने मसले के ना होने पर बात की है। हमारे मसाइल की अदम मौजूदगी हमारा एक घुटन ज़दा कैथोलिक ख़ानदान में परवान चढ़ना है। तुम इसी वक्त गैर कैथोलिक बन सकते हो। मैं कहता हूँ, अभी तुम्हें ना तो वापस जाने की और ना ही इस सब का असर बातिल करने की जो कि तुम्हारे वालिदैन, माशरे और पादरी और चर्च ने तुम्हारे साथ किया है कि कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरासर कीमती वक्त मौजूद का ज़िया होगा। पहले ही उसने तुम्हारे बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए हुए हैं। अब दोबारा से वो तुम्हारे मौजूदा लम्हात को भी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। तुम्हें इसको त्याग कर इससे बाहर निकलना होगा, जैसे बूढ़ा सांप चुपके से अपनी कैंचली बदलता है। हमारा एक घुटन ज़दा कैथोलिक ख़ानदान में परवान चढ़ना और एक यकसा तौर पर अहमकाना निज़ाम तालीम में 21 साल गुजारने के बाद, क्या आप ये कहना चाहते हो कि इमारत की ये तमाम इजाज़ात, ये तमाम मरातिब और तमाम दबाव वजूद ही नहीं रखते? नहीं, वो वजूद रखते हैं, मगर वो या तो जिस्म में या फिर दिमाग में अपना वजूद रखते हैं। वो तुम्हारे शऊर में मौजूद नहीं है, क्योंकि शऊर को किसी तौर भी मुकल्लिफ नहीं किया जा सकता। शऊर आज़ाद रहता है। आज़ादी उसकी बातनी खासियत है, आज़ादी उसकी फितरत है। दरअसल ये पूछते हुए भी तुम उसी आज़ादी का मुजाहिरा कर रहे हो। जब तुम कहते हो इस अहमकाना निज़ाम तालीम में 21 साल, जब तुम कहते हो एक घुटन ज़दा कैथोलिक ख़ानदान में परवान चढ़ना, उस ख़ास लम्हे में तुम्हारी शनाख्त नहीं रहती। तुम देख सकते हो कैथोलिक दबाव के इतने सारे साल, एक ख़ास तालीम के इतने सारे साल, इस लम्हे जब तुम उस पर नज़र डाल रहे हो, ये शऊर अब मज़ीद कैथोलिक नहीं रहा। बसूरत दीगर कौन इससे आगाह होगा? अगर तुम वाकई कैथोलिक बन चुके हो तो फिर कौन आगाह होगा? तब तो वहाँ पर आगाह होने का कोई इम्कान ही नहीं होगा। अगर तुम ये कह सकते हो यकसा तौर पर एक अहमकाना निज़ाम तालीम में, एक बात तो यकीनी है कि तुम अभी तक अहमक नहीं हुए। निज़ाम नाकाम हो चुका है, ये काम नहीं करता। जय नंदन, तुम अहमक नहीं हो, इसलिए कि तुम सारे निज़ाम को अहमकाना होने के तौर पर देख सकते हो। एक पागल आदमी ये नहीं देख सकता कि वो पागल है। सिर्फ एक समझदार शख्स ही देख सकता है कि ये पागलपन है। पागलपन को पागलपन के तौर पर देखने के लिए समझदारी की ज़रूरत होती है। अहमकाना निज़ाम के वो 21 साल नाकाम हो चुके हैं। वो तमाम घुटन ज़दा हालात नाकाम हो चुके हैं। वो वाकई कामयाब नहीं हो सकते। वो सिर्फ उसी तनासब में कामयाब होंगे जितना तुम उनके साथ अपनी शनाख्त बनाने की कोशिश करोगे। जिस लम्हे तुम इससे अलग खड़े होगे, वो वहाँ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो वहाँ नहीं है, मगर वो तुम्हारे शऊर का मज़ीद हिस्सा नहीं रहा। यही तो शऊर की खूबसूरती है। शऊर किसी चीज़ से भी बाहर निकल सकता है। उसके लिए यहाँ कोई रुकावट नहीं, इसकी कोई हद नहीं, इसकी कोई सरहद नहीं। एक लम्हा कबल तुम एक अंग्रेज़ थे। कौम परस्ती की बेमानी बातों को समझते हुए एक सेकंड के बाद तुम मज़ीद एक अंग्रेज़ नहीं रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी सफ़ेद जिल्द तब्दील हो जाएगी, वो तो सफ़ेद ही रहेगी, ताहम तुम सफ़ेदी के साथ मज़ीद शनाख्त नहीं किए जाओगे। अब तुम कालों के ख़िलाफ़ मज़ीद नहीं रहे,
تم اس کی حماقت کو دیکھ چکے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو دیکھ لینے کے بعد تم ایک انگریز نہیں رہے، تم انگریزی زبان بھول جاؤ گے، نہیں، وہ سب اب بھی تمہارے حافظے میں موجود رہے گا، لیکن تمہارا شعور وہاں سے کھسک چکا ہے۔ تمہارا شعور ایک ٹیلے پر کھڑا وادی کو دیکھ رہا ہے۔ اب انگریز وادی میں مر چکا ہے اور تم پہاڑوں کے اوپر کھڑے ہو، بہت دور، بغیر کسی سے منسلک ہوئے اور بغیر چھوئے۔ پورے مشرقی طریقہ کار کو صرف ایک لفظ تک محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی مشاہدہ، اور پورے مغربی طریقہ کار کو صرف ایک بات تک محدود کیا جا سکتا ہے، یعنی تجزیہ۔ تجزیہ میں تم ایک ہی دائرے میں چکر لگائے جاتے ہو، مشاہدے میں تم دائرے سے آسانی سے باہر نکل جاتے ہو۔ تجزیہ ایک شیطانی چکر ہے۔ اگر تم واقعی میں تجزیے میں جاتے ہو تو تم حیران رہ جاؤ گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مثال کے طور پر تم ماضی میں جانے کی کوشش کرتے ہو تو تم ختم کہاں پر کرو گے؟ بالکل کہاں؟ اگر تم ماضی میں جاؤ گے تو تمہاری جنسیت کہاں سے شروع ہوگی؟ جب تم 14 سال کی عمر کے تھے، مگر تب تو وہ ابھی آسمان سے باہر آئی ہوگی، تب تو وہ لازماً ابھی جسم میں تیار ہو رہی ہوگی۔ اس لیے کب؟ جب تم پیدا ہوئے تھے۔ مگر تب جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، کیا وہ تیار نہیں ہو رہا تھا؟ تو پھر کب؟ جس لمحے تمہارا حمل ٹھہرا۔ مگر اس سے پہلے تمہاری آدھی جنسیت تمہاری ماں کے انڈوں میں مکمل تھی اور آدھی جنسیت تمہارے باپ کے نطفے میں تکمیل پذیر تھی۔ اب چلتے جاؤ، تم کہاں پر ختم کرو گے؟ تمہیں آدم اور حوا تک جانا ہوگا، اور تب بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، تمہیں خود خدا تک جانا پڑے گا۔ اس نے آدم کو تخلیق ہی کیوں کیا؟ تجزیہ ہمیشہ آدھا ہی رہے گا، اس لیے تجزیہ دراصل کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا، وہ مدد کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تمہیں تمہاری حقیقت کے ساتھ تھوڑا زیادہ مرتب کر دیتا ہے، بس اتنا ہی۔ یہ ایک قسم کا تصفیہ ہے، یہ تمہارے مسائل، ان کی ابتدا اور وہ کیوں کر ابھرے کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے میں تمہاری معمولی مدد کرتا ہے، اور یہ معمولی دانشورانہ تفہیم تمہیں معاشرے میں بہتر طور پر ایڈجسٹ ہونے میں مدد کرتی ہے، مگر تمہاری شخصیت وہی رہتی ہے۔ اس کے ذریعے سے کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اس کے ذریعے سے کوئی انقلابی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ مشاہدہ انقلاب ہے، یہ بنیادی جڑ سے ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ اس سے ہستی میں کلی طور پر ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے، کیونکہ یہ تمہارے شعور کو ہر طرح کے حالات سے باہر نکالتا ہے۔ حالات کا تعلق تو محض تمہارے جسم اور ذہن کے ساتھ ہوتا ہے، تاہم شعور لامحدود ہی رہتا ہے۔ یہ خالص ہے، ہمیشہ خالص، یہ پاکیزہ ہے، اور اس کی پاکیزگی کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ مشرقی طرز عمل تمہیں اس شعوری پاکیزگی، اس لطافت، اس معصومیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہی ہے وہ جو سراہا بار بار بادشاہ سے کہہ رہا ہے، ہمارا زور آسمان پر ہے اور مغرب کا زور بادلوں پر ہے۔ بادلوں کی ابتدا ہے، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں سے آتے ہیں تو تمہیں سمندر پر جانا ہوگا، وہاں سے سورج کی شعاؤں تک اور پانی کے بخارات بننے کے عمل تک اور بادلوں کے بننے تک، اور یوں تم اپنا سفر جاری رکھو۔ تاہم یہ دائرے کے اندر حرکت کرنا ہوگا، بادل بنیں گے، پھر وہ دوبارہ آئیں گے، درختوں کی محبت میں گرفتار ہوں گے، زمین پر ایک بار پھر سے برسنا شروع کریں گے، دریا بنیں گے، سمندر میں جائیں گے، بخارات بننا شروع ہوں گے، پھر سے سورج کی شعاؤں کے ساتھ ابھریں گے، بادل بنیں گے، پھر زمین پر برسیں گے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، چکر در چکر در چکر۔ یہ ایک چکر ہے، تم باہر کہاں سے نکلو گے؟
ایک چیز دوسری کی رہنمائی کرے گی اور تم ایک چکر میں ہوگے۔ آسمان کی کوئی ابتدا نہیں، آسمان غیر تخلیق شدہ ہے، یہ کسی چیز سے بھی پیدا نہیں ہوا۔ در حقیقت کسی بھی چیز کے ہونے کے لیے آسمان کی لازمی طور پر ضرورت پڑتی ہے۔ ایک قدیم خانقاہ کے طور پر اس کو کسی بھی چیز کے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہونا ہوتا ہے۔ تم ایک عیسائی مذہبی عالم سے پوچھ سکتے ہو، وہ کہے گا دنیا کو خدا نے تخلیق کیا ہے۔ اس سے پوچھو کہ جب اس نے دنیا بنائی تو کیا وہاں پر کوئی آسمان بھی تھا یا نہیں؟ اگر وہاں پر آسمان نہیں تھا تو خدا اپنا وجود کہاں رکھتا تھا؟ لازمی طور پر اس کو جگہ کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہاں کوئی جگہ نہیں تھی تو اس نے کہاں پر یہ دنیا تخلیق کی؟ اس نے اس دنیا کو کہاں پر رکھا؟ خدا کو اپنے وجود کے لیے بھی تو لازماً جگہ درکار ہوگی۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا نے جگہ بنائی، یہ مضحکہ خیز ہوگا، کیونکہ تب اس کے پاس اپنے وجود کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ جگہ کا خدا سے پہلے ہونا لازم ٹھہرتا ہے۔ آسمان تو ہمیشہ سے یہاں ہے۔ مشرقی طرز عمل تمہیں آسمان کے ہونے کا احساس دلانا ہے، مغربی طرز عمل تمہیں زیادہ سے زیادہ بادلوں کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور تمہاری بہت کم مدد کرتا ہے، تاہم یہ کسی طور بھی تمہیں تمہارے باطنی مرکز سے آگاہ نہیں کرتا۔ محیط، ہاں تم محیط سے مزید کچھ اور آگاہ ہو جاتے ہو، لیکن تم اس کے مرکز سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اور محیط تو ایک طوفان ہے، تمہیں طوفان کا مرکز تلاش کرنا ہے، وہ صرف مشاہدے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ مشاہدہ تمہاری حالت کو تبدیل نہیں کرتا، مشاہدہ تمہارے جسم کے اعصابی نظام کو تبدیل نہیں کرتا، بلکہ مشاہدہ تمہارے تجربے میں یہ بات لاتا ہے کہ تم تمام اعصابی نظام اور حالات سے ماورا ہو۔ ماورائیت کے اس لمحے میں تمہارے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اب یہ تم پر ہے جب اس پر بھی جسم اپنے اعصابی نظام کو اٹھائے پھرتا ہے اور ذہن اپنی حالت کو اٹھائے پھرتا ہے۔ اب یہ تم پر ہے، اگر کسی وقت تم مسئلے کی تمنا رکھتے ہو تو تم اپنے جسم و ذہن میں جا کر مسئلے کو اجاگر کر کے اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو تم اس سے باہر رہ سکتے ہو۔ مسئلہ تمہارے جسم و ذہن پر ایک طبعی حادثہ کے طور پر نقش رہتا ہے، لیکن تم اس سے الگ اور دور ہی رہتے ہو۔ بدھ اس طرح سے اپنا کام کرتا ہے، تم بھی یادداشت کو استعمال کرتے ہو۔ بدھ بھی یادداشت کو استعمال کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ اپنی شناخت نہیں رکھتا۔ وہ یادداشت کو ایک میکانزم کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں زبان کا استعمال کر رہا ہوں۔ جب مجھے زبان کا استعمال کرنا ہوتا ہے، بلکہ میں مسلسل اپنے ذہن اور تمام نقوش جو ذہن پر کندہ ہیں کا استعمال کرتا ہوں۔ میں ذہن نہیں ہوں، یہ آگاہی مجھے ہے، اس لیے میں باس ہی رہتا ہوں اور ذہن نوکر ہی رہتا ہے۔ جب ذہن کو بلایا جاتا ہے وہ آتا ہے، اس کی کوئی افادیت تو ہے، لیکن وہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا تمہارا سوال ٹھیک ہے، مسائل موجود رہیں گے، تاہم وہ صرف جسم اور ذہن کے بیچ کی صورت میں موجود رہیں گے۔ تم اپنے ماضی کو کیوں کر تبدیل کر سکتے ہو؟ ماضی میں تم کیتھولک رہے ہو، اگر 40 سال کے لیے تم کیتھولک رہے ہو، تم ان 40 سالوں کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو؟ اور کیتھولک ہونے سے کیوں کر انکار کر سکتے ہو؟ نہیں، وہ 40 سال کیتھولک ہونے کی حیثیت سے تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، نہیں مگر تم اس میں سے کھسک سکتے ہو۔ اب تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تو محض ایک شناخت تھی، وہ 40 سال کسی طور بھی برباد نہیں کیے جا سکتے، ان کو برباد کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر تم گھر کے مالک ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، تم ان 40 سالوں کو بھی ایک خاص انداز میں استعمال کر سکتے ہو۔
ایک تخلیقی انداز میں، وہ اہمکانہ تعلیم بھی تخلیقی انداز میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ وہ تمام نقوش جو کہ تمہارے ذہن پر اور تمہارے اعصابی نظام پر ثبت ہو چکے ہیں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، وہ وہیں رہتے ہیں، لیکن بیج کے طور پر، ممکنہ طور پر وہیں۔ اگر تم بہت زیادہ تنہائی محسوس کرتے ہو اور مسائل کا ساتھ چاہتے ہو تو تم انہیں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو مصائب کے بغیر بہت زیادہ دکھی محسوس کرتے ہو تو تم اپنے ساتھ انہیں رکھ سکتے ہو۔ وہ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، مگر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو تمہارا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ مستقبل کی انسانیت کو یہ طے کرنا ہے کہ ان کو تجزیہ کاری کے رستے پر چلنا ہے یا وہ اس رستے کو مشاہدے کے رستے کے ساتھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ میں دونوں طریقے استعمال کرتا ہوں۔ میں تجزیہ کاری استعمال کرتا ہوں، خاص طور پر ان متلاشیوں کے لیے جو مغربی ممالک سے آتے ہیں۔ میں ان کو حلقوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ وہ حلقے تجزیاتی ہیں۔ یہ حلقے تحلیل نفسی کی ذیلی پیداوار ہیں۔ وہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر اتفاق سے فرائیڈ کی ان سے ملاقات ہو بھی جائے تو وہ ان کو شناخت کرنے کے قابل نہیں ہوگا، یا پھر اس کے لیے بنیادی طریقہ کار کو شناخت کرنا ہی مشکل ہو جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ سب لوگ پاگل ہو چکے ہیں؟ مگر وہ تو اس کے کام کی شاخیں ہیں، وہی تو اس کا سرخیل تھا۔ اس کے بغیر تو کوئی اور طریقہ کار ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی نے تو یہ سارا کھیل شروع کیا تھا۔ جب مغربی ملکوں کے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں ان کو حلقوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یہ ان کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ وہ اس سے شروع کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہوتا ہے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ آہستگی سے میں تبدیل کرتا جاتا ہوں۔ پہلے وہ مسہلی حلقوں جیسے مقابلہ کرنا اور بنیادی طریقہ کار کے حلقے میں جاتے ہیں، پھر میں ان کو انتہائی بصیرت والے حلقے میں بھیجنا شروع کر دیتا ہوں۔ پھر واسنا سے مراد مشاہدہ کرنا ہے۔ متقابل ہونے سے واسنا تک ایک بہت بڑی ترکیب لفظی ہے۔ جب تم متقابل ہونے سے واپسنا کی طرف حرکت کرتے ہو تو تم مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہو۔ تیسرا سوال، سلسلہ کلام کو ہم یہیں روک رہے ہیں۔ تیسرا سوال ہم اگلی آڈیو میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے نروان کا دروازہ کتاب کے باب نمبر 1 سوال نمبر 3 کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا آپ کے اعمال بھی دنیا میں اسی تناسب سے اچھائی اور برائی لا سکتے ہیں؟ جواب، کیسے اعمال؟ کیا تم مجھ سے کسی طرح کے اعمال کا پتہ لگا سکتے ہو؟ علاوہ باتیں کرنے کے اور جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اس میں بھی میں کسی بھی چیز کی مخالفت کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتتا ہوں، لہٰذا آخر میں صرف خالی پن یہی تضاد کا استعمال ہے۔ اگر میں کہتا ہوں جمع 1 تو فوراً ہی میں کہہ دیتا ہوں نفی 1 اور کل نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ میں کرنے والا نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ سب جسے تم میرا عمل کہہ سکتے ہو وہ صرف میرا تمہارے ساتھ باتیں کرنا ہے، اور وہ بھی اتنا متضاد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی اچھا یا برا نہیں لا سکتا۔ میں اپنے آپ کی نفی کیے چلا جاتا ہوں، اور اگر تم بے عملی کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہو تو تم کو شعور کے بلند ترین امکان کو سمجھنا ہوگا۔ بلند ترین شعور کرنے والا نہیں ہوتا، وہ ایک ہستی ہے، اور اگر عمل جیسا کچھ وہاں پر ظاہر ہوتا ہے تو یہ محض شغل ہوتا ہے۔ میرا باتیں کرنا محض ایک کھیل ہے، اور پوری کوشش یہی ہے کہ تم میرے بارے کوئی رائے
مت قائم کرو۔ تم نہیں کر سکتے، میں اس امکان کی اجازت نہیں دوں گا، میں اتنا زیادہ متضاد ہوں، تم کوئی رائے کیسے قائم کر سکتے ہو؟ اگر تم کوئی رائے قائم کرو گے تو فوری طور پر تم دیکھو گے کہ میں اس کے متضاد جا رہا ہوں۔ ایک عیسائی مشنری مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتا تھا اور وہ کہتا تھا، تم اتنا زیادہ بول چکے ہو، اب ایک مختصر کتاب کی ضرورت ہے جو تمہارے فلسفے کو متعارف کروا سکے، کچھ عیسائی سوال جواب نامے جیسی مختصر سی۔ میں نے کہا یہ مشکل ہوگا، اگر کوئی مجھے مختصر کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاگل ہو جائے گا اور وہ منتخب کرنے اور کیا منتخب کرنا ہے کہ رستے طریقہ تلاش نہیں کر پائے گا۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا بہت سارے لوگ مجھ پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھتے ہوئے پاگل ہو جائیں گے، کیونکہ میں وہ سب کچھ کہہ چکا ہوں جو کہا جا سکتا تھا، اور میں نے اس سب کا انکار کیا ہے جس کا انکار کیا جا سکتا تھا۔ چوتھا سوال، بدنیتی کے بارے میں ایک سوال، آپ انا کے خلاف اتنا زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا انا بھی خدا کے منشور میں شامل نہیں ہے؟ ہستی کا کھیلا ہوا ایک کھیل۔ جواب، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو پھر انا کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی تو میرا کل مقصد ہوتا ہے جب میں انا کے خلاف بولے چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ تم تو ہو نہیں لیکن خدا ہے۔ اگر تم سمجھداری کی اس گہرائی تک پہنچ چکے ہو کہ انا بھی خدا کا کھیل ہے تو پھر یہ مکمل طور پر اچھا ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر تیاگنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے پاس تیاگنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ انا بھی خدا کا کھیل ہے پھر تم اس میں شامل نہیں ہو، سب کچھ خدا کا ہی تو ہے، عدم انائیت سے یہی مراد ہے، انا بھی۔ لیکن ہوشیار رہنا، ہو سکتا ہے تم اپنے اوپر ہی کوئی چال چل رہے ہو، اور ذہن تو بہت ہی چالاک ہے، ہو سکتا ہے کہ خدا کے نام پر تم اپنی انا کو بچا رہے ہو، یہ تو تم پر ہے۔ تاہم ہوشیار رہو، اگر واقعی تم یہ سمجھتے ہو کہ سب خدا ہی ہے تو پھر تم نہیں ہو، لہٰذا انا کہاں ہے؟ انا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے میں اپنی ذاتی نجی زندگی رکھتا ہوں، میں کائناتی بہاؤ کا حصہ نہیں ہوں، میں دریا کا حصہ نہیں ہوں، میں تیر رہا ہوں، میں بہاؤ کے خلاف جا رہا ہوں، میں اپنے ذاتی مقاصد رکھتا ہوں، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ ہستی کہاں جا رہی ہے، میں اپنے ذاتی مقاصد رکھتا ہوں اور میں انہیں ڈھونڈنے اور پانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انا کا مطلب ہے ذاتی مقصد کا ہونا، انا اہمکانہ ہے۔ لفظ احمق بہت خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے ذاتی اصطلاح کا ہونا، اس کا مطلب ہے ذاتی مقصد کا ہونا، یہ ایک ذاتی ادا ہے۔ انا اہمکانہ ہے، یہ صرف یہ کہتی ہے کہ میں کائنات کا حصہ نہیں ہوں، میں ایک ذات ہوں، میں الگ ہوں، میں ایک جزیرہ ہوں، میں بر اعظم سے منسلک نہیں ہوں، یہ کل سے غیر منسلک ہونا ہے، یہ الگ ہونے کا آئیڈیا ہی انا ہے۔ اس لیے تمام صوفیاء یہی کہتے رہے ہیں کہ انا کو تیاگ دو۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں الگ مت ہو، انا کو تیاگنے کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے، الگ مت ہو، ہستی کے ساتھ اکٹھے رہو اور دریا کے بہاؤ کے خلاف مت جاؤ، یہ حماقت ہے، تم تھک جاؤ گے اور ہار جاؤ گے۔ دریا کے ساتھ چلو، ہر طور دریا کے ساتھ چلو، تم دریا کا حصہ ہو اور تب سکون، آرام اور خوشی ہوگی۔ دریا کے ساتھ خوشی ہے، دریا کے خلاف جانے میں کشیدگی اور بے چینی ہے، انا کشیدگی اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ اب تم پوچھتے ہو آپ انا کے خلاف اتنا زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ کیا انا بھی خدا کے منشور میں شامل نہیں ہے؟ ہستی کا کھیلا ہوا ایک کھیل۔ اگر تم اس کو سمجھ چکے ہو تو کم از کم تمہیں تو میں انا کو تیاگنے کا نہیں کہہ سکتا، تب تمہارے پاس تیاگنے کو کوئی انا نہیں، تاہم بہت محتاط اور ہوشیار رہنا۔ ذہن اتنا چالاک ہے، میں نے مختصر سا یہ قصہ سن رکھا ہے۔ ایک بندر اور لگڑ بگا
जंगल में इकट्ठे रह रहे थे कि लगड़बग्गे ने कहा, जब भी मैं इन झाड़ियों में से गुजरता हूँ तो वहां से एक बड़ा शेर बाहर छलांग लगाकर मुझे मारता ही चला जाता है, लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि क्यों। बंदर ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लिहाजा वो इकट्ठे चलने लगे और जैसे ही वो झाड़ियों के पास पहुंचे, शेर ने उन पर छलांग लगाई और लगड़बग्गे को मारना शुरू कर दिया। बंदर एक दरख्त पर चढ़ गया और वहां से सारा मामला देखता रहा। जब शेर चला गया तो अधमुए लगड़बग्गे ने बंदर से पूछा, तुमने नीचे आकर मेरी मदद क्यों नहीं की? और बंदर ने कहा, तुम इतना ज्यादा हंस रहे थे कि मैं समझा तुम जीत रहे हो। अना से होशियार रहो, वो अपने आप को महफूज रखने के लिए हीले बहाने बनाना जानती है। वो अच्छी तरह से अपनी पर अक्ली रंग चढ़ा लेती है। अना बहुत बड़ी अकलियत परस्त है और अकलियत परस्ती ही उसकी कुल कायनात है। यहाँ पर चौथे सवाल का इख्तिताम होता है। अब हम 5वें सवाल की जानिब बढ़ते हैं। निर्वाण का दरवाज़ा किताब के बाब नंबर 1 का 5वां सवाल। महबूब ओशो, बराह करम मुझसे कुछ कहिए ताकि मैं इस बारे पर परेशान होना छोड़ दूं। अरूप, तुम्हारे साथ सब कुछ कामिल तौर पर और खूबसूरती के साथ हो रहा है। तुम्हारा जहन इसके लिए जितनी भी कोशिश कर रहा है, इसकी परवाह मत करो कि अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें अपने पैरों के नीचे हिफाजत से रखा हुआ है। यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और अब से तुम ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने जा रही हो। शुक्रिया ओशो, मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, लेकिन कभी कभी मैं डगमगा जाती हूँ। सवाल अरूप की तरफ से है। अब पहली बात, तुम कहती हो मुझे तुमसे कुछ कहना चाहिए। तुम्हारे साथ सब कुछ कामिल तौर पर और खूबसूरती के साथ हो रहा है। महज मेरे ये कहने से ये खूबसूरत नहीं हो जाएगा। हो सकता है ये तुम्हारे लिए तसल्ली बख्श हो, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें किसी किस्म की तसल्ली देने के लिए नहीं हूँ। या तो हकीकत को ले लो या फिर बिल्कुल परवाह मत करो। तसल्ली झूठी बात है। ये खेलने के लिए एक खिलौना है। ये सिर्फ वक्त गुजारी है और वक्त गुजारी वक्त का ज़िया है। और दूसरी बात, तुम कहते हो सब कुछ कामिल तौर पर और खूबसूरती के साथ हो रहा है। मुश्किल है। कामिल खूबसूरती मुश्किल है। यहाँ ज़मीन पर कुछ भी कामिल नहीं है सिवाय मुशाहिदे के। बदसूरती कामिल नहीं है, खूबसूरती कामिल नहीं है, खुशी कामिल नहीं है, दुख कामिल नहीं है, सिर्फ मुशाहिदा। और जब तुम मुशाहिदा करते हो, तुम ना बदसूरती और ना ही खूबसूरती, ना खुशी, ना ही दुख को महसूस करते हो। तुम सिर्फ एक मुशाहिदे को महसूस करते हो। मेरा तमाम काम तुम्हें मुशाहिद बनाना है। तुम हर चीज़ खूबसूरत चाहते हो, तुम मुशाहिद नहीं बनना चाहते। तुम ज़्यादा खुशकुन तजुर्बात हासिल करना चाहते हो। इस वजह से तुम मुतवातर तसल्ली की तलाश में रहते हो। लोग मेरे पास हकीकी मदद हासिल करने के लिए नहीं आते, बल्कि तसल्ली पाने के लिए आते हैं, महज कमर पर थपकी पाने। अगर मैं कहूँ सब अच्छा जा रहा है तो वो अच्छा महसूस करते हैं। ताहम ये एहसास कब तक मददगार साबित होगा? ये जल्द या बदेर ख़त्म हो जाएगा। उनको फिर से आना होगा और फिर से उनको मेरी तरफ से सर पर थपकी मिलने का इंतज़ार रहेगा। ये तुम्हारे लिए मददगार साबित नहीं होगा। तुम्हें तब्दीली की ज़रूरत है और ये तुम में मुझ पर इन्हिसार करना पैदा करेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मुझ पर इन्हिसार करो। तुम्हें आज़ाद होना होगा। तुम्हें अपने आप पर इन्हिसार करना होगा। तुम्हें अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होगा। तुम्हारा जहन इसके लिए जितनी भी कोशिश कर रहा है, उसकी परवाह मत करो कि अब बहुत देर हो चुकी है। देर कभी भी नहीं होती। तुम फिर से पुरानी जिल्द में वापस जा सकते हो। तुम फिर से उसके साथ अपनी शनाख्त बना सकते हो। जब वाकई बहुत देर हो जाएगी तो तुम ये सवाल नहीं पूछोगे। तब तुम ये जान लोगे कि अब वापसी का कोई इम्कान नहीं।
تمہیں اس کا یقین ہو جائے گا، یہ تمہاری اپنی جانکاری ہوگی، تمہیں اس کے لیے میری سند کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے یہ ابھی نہیں ہوا، تم ڈگمگا رہے ہو۔ میں نے سنا ہے ملا نصیر الدین عدالت میں کھڑا تھا، وکیل نے کہا یہ جرم بڑے ماہر مجرم کا کام ہے اور بڑی مہارت سے کیا گیا ہے۔ وکیل صفائی ملا نصیر الدین شرماتے ہوئے اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور کہا جناب چاپلوسی آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گی، میں کسی طور بھی اقرار کرنے والا نہیں ہوں، مگر وہ اقرار کر چکا ہے، اروپ بھی اقرار کر چکی ہے، سوال یہ نہیں ہے، یہ تو اقرار ہے، اس کا پریشانی محسوس کرنا فطری ہے، کم از کم اس مرحلے پر پریشانی کی توقع نہ کرنا غیر انسانی ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنے کو ڈگمگاتا ہوا محسوس کرتی ہے، یہ انسانی فطری ہے، یہ انسانی ہے، فطری ہے، اس کو تسلیم کر لینا اچھا ہے، بجائے اس کا انکار کرنے کے اور بجائے کوئی پردہ تخلیق کرنے کے، اس کے پیچھے چھپنے سے براہ کرم مجھ سے کچھ کہیے تاکہ میں اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دوں۔ تم اس کے بارے میں پریشان ہونا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ محض میرے اس بارے میں کچھ کہہ دینے سے، اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو میں یہ ہر ایک سے کہہ چکا ہوتا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی کہوں گا تم اس کی تشریح اپنے طور پر اپنے انداز میں کرو گے اور تم نئی پریشانیوں میں پڑ جاؤ گے۔ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں تمہیں اس کی تشریح کرنا ہوگی، تم اسے کلی طور پر تسلیم نہیں کر سکتے، تم کلی طور پر اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہیں اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فطری ہے۔ میں تم سے کسی غیر فطری چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی مضحکہ خیز کام کا مطالبہ نہیں کرتا۔ کبھی تم ڈگمگا جاتے ہو، کبھی تم میرے خلاف ہو جاتے ہو، کبھی تم بہت زیادہ منفی ہو جاتے ہو، یہ فطری ہے۔ کبھی تم یہ محسوس کرتے ہو کہ تمہیں سب کچھ تیاگ کر اپنی پرانی دنیا میں بہت دور واپس چلا جانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کوئی جرم کر رہے ہو، نہیں، یہ تو محض انسانی ہے، یہ بہت ہی فطری ہے۔ اگر تم ایسا کچھ نہیں کر رہے تو پھر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہے، پھر تم میں کوئی کمی ہے۔ جو کچھ بھی میں کہوں گا اس کی تشریح ایک بار پھر اسی پریشان ذہن کے ساتھ کی جائے گی، یہاں تک کہ اگر میں صحیح بھی کہوں، ہاں اروپ تمہارے ساتھ سب کچھ کامل طور پر اور خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے، تم سوچو گی کیا اوشو مذاق کر رہا تھا؟ کیا واقعی اس کا یہی مطلب ہے؟ پریشان ذہن اس پر حاوی ہو جائے گا، تمہاری تشریحات کا وہاں ہونا لازم ہے۔ یہ مختصر کہانی سنو۔ ایک پادری رات دیر گئے مجلس سے لوٹ رہا تھا، گاڑی چلاتے ہوئے اچانک اسے یاد آیا کہ اس نے شام کی عبادت تو کی ہی نہیں۔ اس نے گاؤں کی خاموش رہ گزر کے ایک طرف اپنی گاڑی روکی، گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابھی اسے شروع کیے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ ایک لاری کا ادھر سے گزر ہوا، لاری کا ڈرائیور یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو، رکا اور اپنی کھڑکی کھولتے ہوئے پوچھا، کیا کوئی پریشانی ہے دوست؟ پادری نے جواب دیا، نہیں، سب ٹھیک ہے۔ ڈرائیور لاری گیئر میں ڈالتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے چلایا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کتاب آپ وہاں پڑھ رہے ہیں لازماً ایک اچھی اور دلچسپ کتاب ہوگی۔ اب ذرا تصور کرو کہ کوئی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں خالی سڑک پر کتاب پڑھ رہا ہے، تو تم اس کے بارے میں کیا سوچو گے؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ کوئی یوں بائبل پڑھ رہا ہو؟ اسے کون سی مصیبت پڑی ہے کہ وہ اس حال میں بائبل پڑھ رہا ہے؟ کیا کوئی بائبل پڑھنے میں اتنی دلچسپی لے سکتا ہے؟ کیا وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکتا کہ گھر پہنچ کر وہاں اسے پڑھ لے؟ لاری ڈرائیور نے اپنے ذہن کے مطابق ہی اس کی تشریح کی ہوگی۔ اس نے کہا، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی کتاب آپ وہاں پڑھ رہے ہیں لازماً ایک اچھی اور دلچسپ کتاب ہوگی۔ تم تواتر سے تشریح کرتے ہو اور فطری طور پر تم اپنے ذہن کے مطابق تشریح کرتے ہو۔ جو میں کہتا ہوں
وہ نہیں سنا جاتا، تم اسے اپنے انداز میں سنتے ہو۔ اگر تم پریشان ہو تو تم اس کے بارے میں پریشان ہوگے، اگر تم شک کر رہے ہو تو تم اس کے بارے میں شک کرو گے۔ اروپ کہتی ہے مجھ سے کچھ کہیے تاکہ میں اس کے بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دوں۔ نہیں، پریشان ہونا اتنی آسانی سے نہیں ختم ہو سکتا۔ میرا کہنا تمہارے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتا۔ تمہیں اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا، تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں کہتا ہوں، تمہیں تھوڑا زیادہ عملی ہونا ہوگا، تمہیں مشاہدہ کرنا ہوگا۔ 3 بھوکے آوارہ گرد تھے، وہ ایک گھر پر پہنچے جہاں پر گھر کا مالک چاول پکا رہا تھا، اور اس نے اس سے کہا کہ وہ وہاں رات رہ سکتے ہیں، اور ان میں سے جو بہت خواب دیکھے گا اس کو گرم گرم چاول کھانے کو ملیں گے۔ لہٰذا دوسری صبح پہلے آوارہ نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھا۔ دوسرے آوارہ گرد نے کہا یہ کچھ بھی نہیں، میں نے خواب دیکھا کہ میں خدا ہوں۔ اور تیسرے آوارہ گرد نے کہا میرا خواب عام سا تھا اور مجھے بالکل جیتنے کی امید نہیں، میں نے ان گرم چاولوں کے بارے خواب دیکھا کہ وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، لہٰذا میں نیچے گیا اور چاول کھا لیے۔ عملی ہونے سے میری یہی مراد ہے، لہٰذا اروپ عملی بنو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو۔ محض میرا یہ کہہ دینا تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، اور چاول واقعی میں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ میں تم میں خواب تخلیق کرنے میں تمہاری مدد کروں، اور چاول تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ تمہیں چاول کھانے کے لیے صرف نیچے جانا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو یہ محض تمہارے لیے ایک خواب ہوگا۔ اروپ تمہارے ساتھ سب کچھ کامل طور پر اور خوبصورتی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہارا ذہن اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر رہا ہے اس کی پرواہ مت کرو کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ میں نے تمہیں اپنے پروں کے نیچے حفاظت سے رکھا ہوا ہے، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اس مقام پر میں یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا، کیونکہ محفوظ و مامون ہونے کی بنیادی خواہش کا ہونا ہی روحانی نشو و نما کے خلاف ہے۔ میں تمہیں ایک خطرناک اقلیم میں دھکا دے رہا ہوں، میں تمہیں پاتال میں دھکا دے رہا ہوں۔ تم میرے پروں کے نیچے محفوظ رہنا پسند کرو گے۔ ابھی میں تمہیں ہستی کی بنیادی کشمکش میں پھینکنے جا رہا ہوں، بغیر کسی حفاظت کے، بغیر کسی تحفظ کے۔ میں محافظ نہیں ہوں، بلکہ میں تو برباد کرنے والا ہوں۔ میں تمہارا محافظ نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے واقعی سمجھتے ہو تو میں تمہاری پرخطر زندگی بننے جا رہا ہوں۔ اگر تم مجھے سمجھ چکے ہو تو تم ہمیشہ غیر محفوظ رہو گے۔ تم حفاظت اور سلامتی کے لیے کبھی بھی نہیں پوچھو گے، تم حفاظت اور سلامتی سے نفرت کرو گے۔ تم ان کے متعلق دشمنوں کے طور پر سوچو گے، اور وہ ہیں تم کھلے میں خوشی محسوس کرو گے، تو زندگی میں جو بھی ممکن ہے وہ سب تمہارے لیے خطرناک ہوگا۔ ہاں، اور موت کے لیے بھی خطرناک، سب میں موت بھی شامل ہے۔ ایک حقیقی زندگی کو ہر لمحے موت کا سامنا ہے، صرف غیر حقیقی مصنوعی پلاسٹک زندگیاں ہی محفوظ ہوتی ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں اپنے پروں کے نیچے حفاظت سے رکھا ہوا ہے اور یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تم گر سکتے ہو، تم سیڑھی کے آخری ڈنڈے سے بھی گر سکتے ہو۔ جب تک کہ تم صاحب بصیرت نہ ہو جاؤ، واپسی کا راستہ موجود ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ تم انکار کر سکتے ہو، تم دھوکہ دے سکتے ہو، تم رد کر سکتے ہو، تم دوبارہ مصائب میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ سیڑھی کے آخری ڈنڈے پر سے بھی تم گر سکتے ہو۔ جب تک کہ تم پوری سیڑھی پار کر لو، حتیٰ کہ آخری ڈنڈے پر سے بھی، جب تک کہ تم اس سب سے لا تعلق نہیں ہو جاتے، تم پیچھے بھی گر سکتے ہو۔ ایک معمولی سی انا کا صرف ایک ارتعاش تمہیں واپس لانے کے لیے کافی ہے۔ اسے پھر سے مجتمع کیا جا سکتا ہے، اسے پھر سے ضم کیا جا سکتا ہے، اسے پھر سے ایک نیا سفر بنایا جا سکتا ہے، اور تحفظ میرا طریقہ نہیں ہے۔ سنیاسن ہونے کا مطلب ہے کہ تم تحفظ کے بغیر زندگی گزارنے کو تیار ہو۔ یہی سب سے بڑی جرات مندی ہے، اور اس عظیم جرات مندی کے ساتھ عظیم نعمتوں کا امکان ہو سکتا ہے۔
اور اب سے تم زیادہ سے زیادہ شادمان ہونے جا رہے ہو۔ میں ایک عمل کاؤ نہیں ہوں، میں ایک ہیپناٹسٹ نہیں ہوں۔ ہاں، تم اپنے آپ کو اس طریقے سے ہیپناٹائز کر سکتے ہو۔ یہ کاؤ کا بنیادی طریقہ کار تھا۔ وہ اپنے مریضوں کو بتاتا تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے، ہر صبح سو کر اٹھنے کے بعد سوچو، خواب دیکھو، تصور کرو اور ذہن میں اس کی تصویر لاؤ، اور پھر دہراتے رہو کہ میں بہتر ہو رہا ہوں، میں صحت مند ہو رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں۔ دہراتے چلے جاؤ۔ ہاں، یہ تھوڑا مدد کرے گا۔ یہ تمہارے ارد گرد ایک خیالی پیکر تخلیق کر دے گا، لیکن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان خیالی پیکروں کی تخلیق میں تمہاری مدد کروں؟ میرا کل طرز عمل اس تنویمی عمل کو توڑنا ہے۔ یہ کسی طور بھی تنویمی عمل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح بھی کسی خیالی پیکر سے ہیپناٹائز ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان تمام خیالی پیکروں کے چکر سے باہر نکل آؤ۔ جب تم اس طلسم شکنی کی حالت میں ہوتے ہو، سراسر طلسم شکنی، تو بصیرت تم سے بہت ہی قریب ہوتی ہے۔ پھر اروپ کہتی ہے، شکریہ اوشو، میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ دیکھو، اس کے ذہن نے تو پہلے سے ہی تشریح کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ یہ ایسا نہیں ہے، وہ تو صرف امید کر رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہو؟ میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو، لیکن کبھی کبھی میں ڈگمگا جاتی ہوں۔ میں تمہارے ڈگمگانے کی مذمت نہیں کر رہا۔ کبھی کبھی ڈگمگانا بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ڈگمگا جانا بھی بالکل انسانی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی کبھی مذمت مت کرو، اسے تسلیم کر لو۔ جھوٹی ڈگمگاہٹ پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ ذہن کی پیدا کردہ ہوگی اور ایک دھوکہ ہوگی، اور تمہیں کہیں بھی نہیں لے جائے گی۔ جیسی وہ ہے اسے ویسا ہی رہنے دو۔ جیسی وہ ہے اسے ویسا ہی تسلیم کر لو، اور زیادہ سے زیادہ ہوشیار بن جاؤ، زیادہ سے زیادہ مشاہد بن جاؤ۔ صرف اس مشاہدے میں تم محفوظ رہو گے، صرف اس مشاہدے میں تم ہر روز زیادہ سے زیادہ شادمان ہوتے جاؤ گے۔ اس کو دہرانے سے نہیں، صرف اسی مشاہدے میں تم ڈگمگانا چھوڑو گے۔ صرف اسی مشاہدے میں تم اپنے وجود کے مرکز تک رسائی پاؤ گے، جہاں موت کا کوئی وجود نہیں، جہاں پر صرف زندگی کی افراد ہے، جہاں پر ہر ایک شخص وہ امرت پی رہا ہے جس کی بابت سراہ بات کر رہا ہے۔